सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हजरत मौला हुसैन का अभी जो है वो उम्र का 3रा साल है, 3 या 3.5 साल की उम्र हुई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जैसा कि मैंने अभी हदीस का मफ़हूम पेश किया, आते हैं दौड़कर, कभी हुजूर की दाढ़ी में उंगलियां करते हैं इस तरीके से, कभी हुजूर का बटन खोल लेते हैं और बटन खोल करके सीने के अंदर मुंह डालते हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन तू क्या क्या सूंघता है, ये तो तेरा अपना सूंघना ही अजीब है। अल्लाह अकबर, हुजूर के सीने मुबारका के बटन खोल लेते हैं और उसमें अपना जो है वो चेहरा दाखिल करते हैं। बल्कि हदीस में ये भी आया है, ये तो सियासिता की रिवायत है, कि जब इमाम अली मकाम मस्जिद में आ जाते और हुजूर नमाज में होते, तवज्जो फरमाएं, बात निकलती जा रही है मौला हुसैन के फैजान से तो बात आगे बढ़ती जाएगी। अल्लाह अकबर, मस्जिद में आते हैं, नबियों का इमाम नमाज पढ़ रहा है। कौन? नबियों का इमाम। उनकी नमाज ऐसी कि सारी दुनिया ने उनसे सीखा। मेरे आका फरमाते हैं, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज कैसे पढ़ो? कैसे पढ़ो? जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से किया तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि हुजूर ने सजदे 2 ही किए। अगर कोई साहब ये कहे कि अल्लाह को सजदे बड़े पसंद, उसने कहा कि सजदे करो और करीब हो जाओ अल्लाह से, तो 2 क्यों, फिर 3 क्यों नहीं? ताक अल्लाह है, ताक पसंद है, 3 कर लें। अल्लाह फरमाता है नहीं कबूल, तेरी नमाज ही खतरे में, क्योंकि हबीब ने 2 किया तो तुझे भी 2 करना है, 3रा नहीं कर सकता। गौर फरमाए, वो नबियों का इमाम नमाज पढ़ रहा है। मौला हुसैन आते हैं और आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि हुजूर क़याम में है, दोनों पैर के बीच में सर दाखिल करते हैं। तवज्जो आपकी, अगर आपकी तवज्जो है और आप जिक्र हुसैन आखिरत के लिए सुनने आए हैं और हुजूर को खुश करने के लिए सुनने आए, तो आपकी तवज्जो है। नबियों का इमाम नमाज पढ़ रहा है और मौला हुसैन पैरों के अंदर जो है वो सर घुसा रहे हैं, सर दाखिल कर रहे हैं, सर दाखिल कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में सर मुबारक नहीं जाता तो वो दाखिल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हुजूर जब नमाज में खड़े होते तो पैर ऐसे रखते कि अगर बच्चा भी सर घुसाए तो सर दाखिल ना हो, बच्चा भी सर दाखिल करे तो दाखिल ना हो। वो नजरात से बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज नमाज नबवी है। तो अब अगर इतना पैर फैला करके आप नमाज पढ़ें कि बकरी का बच्चा भी निकल जाए, तो फिर ये एक अजीब सी बात होगी। वो नमाज नहीं होगी, नबवी नमाज नहीं होगी, ये अपनी तबीयत होगी। बात जब मैं सियासिता की पढ़ रहा हूं, क्योंकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। तो सियासिता तो ये कह रही है हुसैन सर डाल रहे हैं लेकिन सर जाता नहीं। तो अब नबी ने किया क्या? हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, ये रिवायत अगर हम किताब में न दिखाएं तो जिम्मेदार हैं। इसलिए कि जो जी में आए बोल के जाना ये तबीयत कतई नहीं है। और यारो, जो लोग चिटिंग करके सौदा बेच कर जाते हैं, वो एक बार शहर में बेच के जाते हैं तो दोबारा उस शहर में वो कभी नहीं आते। इसलिए कि जिनको पहले गारंटी और वारंटी दे के बेचा है, अब वो पकड़ेंगे ना कि तूने तो बहुत गारंटियां दी थी और तू भाग गया, अब हमें सामान बदल करके दे। लेकिन यहां का जो सौदा है उस वक्त से हम बेच रहे हैं मुस्तफा करीम की खैरात लेकर के, जब चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे, मेरी उम्र 11 साल की थी, तब से हम आपके दरमियान बोल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बोला है, बाद में कोई पलट करके आया है तो किताब जरूर बताई है, हवाला जरूर दिया है। अब लिखने वाले मुसन्निफ पर आपका कितना एतमाद है ये आपके ईमान पर है। हमने तो जो पढ़ा वो बयान कर दिया, वो दे दिया। अल्लाह अकबर, मौला हुसैन ने सर डाला, सर जाता नहीं। हुजूर ने मोहब्बत में पैर फैला दिए। अब हुसैन इधर से निकलते हैं, इधर जाते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर जाते हैं। बस एक बात इतना कहना चाहता हूं, यहां पर मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन नबी है या उम्मती? हुसैन नबी है या उम्मती? बहुत बड़ा है हुसैन,
لیکن ہم نبی نہیں مانتے، حسین کو امتی ہی مانتے ہیں، حسین امتی ہے۔ بتاؤ جب حسین ادھر جا کر ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، حضور ان کے لیے پیر پھیلاتے ہیں کہ آتا رہے جاتا رہے، گویا کہ جنت کا دروازہ بن گیا ہے حسین کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بتاؤ نبی کو حسین کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ حسین کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ ارے نبی کو اگر امتی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی نماز میں کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر امتی کو نبی کا خیال آ جائے تو پھر نماز پر کیسے اثر پڑتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد امام حسین، ذکر تاجدار کربلا، سنی دعوت اسلامی۔ برا ہو ان انگلیوں کا جہنم کی آگ میں پگھلے وہ انگلیاں جس نے یہ لکھا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آئے تو گدھے اور بیل کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے، استغفر اللہ۔ اسی لیے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میں آج چونکہ مولوی کی بات نہیں کرنے بیٹھا، میں تو ان مولاؤں کی بات کرنے بیٹھا ہوں جہاں مولوی غلام بن کر کے مولا بنتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد، مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ حسین مولا کا بچپنا ہے، بچپنا 3-3.5 سال کی عمر ہے۔ آنے کا انداز یہ ہے کہ کبھی بھی آ جاتے حضور کے حجرے میں، نماز میں بھی آ جاتے ہیں، دوران خطبہ بھی آ جاتے ہیں۔ مزاج یہی ہے، آقا منع نہیں کرتے، آتا رہے حسین، اس لیے کہ حسین کو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ حسین کے ذریعے حسین کے ذریعے میرا اظہار ہے اور حسین میرے ذریعے سے ہیں۔ نبی کا خون، حضور کا خون، آقا فرماتے ہیں حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے، جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے۔ اب میں یزید کو جنتی کیسے مانوں جو نبی سے لڑتا ہے؟ نبی سے لڑ کر بھی کوئی جنتی ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو حسین سے لڑے میری اس سے لڑائی، جو حسین سے نفرت کرے ہماری اس سے نفرت، جو حسین سے اعلان جنگ کرے اس سے ہمارا اعلان جنگ۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ مولا حسین آئے، آ کر گود میں بیٹھے، وہی داڑھی حضور کی، وہ داڑھی مبارک، خط حال ماں زلف ابر اجل، وہ مبارک خط، قربان جائیں کالی کالی داڑھی پر گورا گورا وہ خوبصورت گلابی رنگت والا چہرہ یوں لگتا تھا۔ حضرت ابی حالہ یوں کہتے ہیں جیسے کسی نے آبنوشی رحل پر چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو۔ حضور کا چہرے انور یوں لگتا تھا۔ آئے، داڑھی میں ہاتھ ڈالا، کپڑے کے بٹن کھولے، اور حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں جو بہت خوبصورت تھے۔ حضور کا تو ہر صحابی ہمیں خوبصورت لگتا ہے، اس لیے کہ ہم جلد نہیں دیکھا کرتے، ہم دل دیکھا کرتے ہیں۔ ہر صحابی، لیکن ظاہری رنگت میں بھی ایک صحابی بہت خوبصورت تھے، ان کا نام ہے دحیہ کلبی، اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضور کو بڑی تمنا تھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے، تو دحیہ کلبی سے حضور کو پیار تھا کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے، اور جب انہوں نے ایمان لایا تو 700 لوگ ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو حضور نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی ہے، انہوں نے چادر اٹھا کے حضور کو پیش کی، مسلمان ہوئے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو ان کی عادت تھی حضور کے شہزادوں کے لیے کچھ نہ کچھ پھل لے کر آتے تھے، خشک میوے لے کر آتے تھے۔ جب بھی آیا حضور کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ لے کے آئے کہ حضور کے حسن حسین جو شہزادے ہیں، دیکھو یہ صحابی لوگ ہیں، صحابی ہو کر کے ان آقاؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا جو حکم، وہ قرآن سمجھنے والے لوگ تھے۔ کچھ نہ کچھ لاتے اور جیب میں رکھ کر لاتے، کبھی ہاتھوں میں ہوتا۔ اب مولا حسین تو موجود ہی رہتے تھے بارگاہ رسالت میں، کبھی نہیں رہتے، تو جب پتہ چلتا کہ دحیہ آ گئے، دحیہ کلبی آ گئے، تو آئے حضور کی گود سے اٹھے اور چھلانگ لگائی اور دحیہ کلبی کی گود میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر دحیہ کا کھیسا چیک کیا، جو نکالا، جو کہ لاتے تھے انہی کے لیے، کھانے لگے، ان کی داڑھی سے کھیلنے لگے، ان کے کپڑوں سے کھیلنے لگے، کیونکہ سب لوگ جو چاہتے تھے اس آقا حسین کو ناز اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ کربلا کا واقعہ اور حادثہ اچانک نہیں ہوا، اتنا مشہور یہ واقعہ تھا
کہ اس کا ذکر آپ کتابوں میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی حضرت جبریل نے اس کا ذکر کیا ہے. حالانکہ وہ روایتیں ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں بھی مقبول ہوتی ہے، یہ محدثین کا اصول ہے. بہت طویل، بہت عجیب یہ قصہ ہے اور یہ عجیب داستان ہے. انبیاء کے سامنے بھی اس کو رکھا گیا. بہت مشہور تھا یہ واقعہ. ابن عباس کہتے ہیں نبی کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں حسین شہید ہوں گے. اب دہیا کلبی آتے ہیں، مولا حسین کی عادت کریمہ ہے کہ انہیں نوازنے کے لیے ان کی گود میں جاتے ہیں. اب اللہ اکبر، نبی کا شہزادہ دہیا کلبی کی گود میں آ جائے تو دہیا کلبی کے تو دل کی کلی کلی کھل جاتی تھی. شہزادہ رسول جو گود میں آ گئے، پھر یہ ہوا کہ جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے، انسانی صورت میں آتے، تو اکثر حضرت دہیا کلبی کی شکل میں آتے. دہیا کلبی کی شکل میں. ایک دن یوں ہوا کہ جبریل امین دہیا کلبی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور مولا حسین وہاں موجود تھے. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھے کہ میرے نبی کے صحابی دہیا کلبی آ گئے. حضور کی گود سے چھلانگ لگائی اور جبریل کی گود میں. حالانکہ جبریل بشکل دہیا کلبی آئے تھے. یہاں پر صاحب روضۃ الشہداء اور کنز الغرائب کے مصنفین نے ایک بات لکھی ہے کہ حسین یہ سمجھے کہ یہ دہیا کلبی ہے، لیکن فقیر اس پہ مطمئن نہیں ہوتا. وہ میرے بہت آقا ہیں، صاحب روضۃ الشہداء کنز الغرائب کے مصنفین بہت ہمارے بلند آقا ہیں، لیکن بات عشق کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ حسین یہ سمجھے کہ یہ دہیا کلبی ہے، لیکن فقیر یہ کہتا ہے کہ حسین یہ نہیں سمجھے دہیا کلبی ہے، حسین سمجھے کہ یہ جبریل ہی ہے. حسین سمجھے یہ جبریل ہی ہے، لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں مجبور ہوں. میری شان تو یہ ہے کہ کبھی امام الانبیاء کی گود میں رہتا ہوں اور کبھی امام الملائکہ کی گود میں رہتا ہوں. یہ میری شان ہے، لوگوں پہچان لو مجھے میں کون ہوں. وہ جانتے تھے کہ یہ جبریل ہے، اس لیے کہ حسین کیا جانتے تھے یہ نہ جانتے تھے، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ آپ. لیکن بات عشق کی ہے تو عشق پھر بولتا ہے اپنے انداز سے. اگر آپ کو قبول ہے تو لے لیں اس کو، ورنہ روضۃ الشہداء کے مصنف کی جو بات تحریری ہے کہ وہ دہیا کلبی سمجھے، چلو ٹھیک ہے وہی سمجھے. وہاں جا کر کے جبریل کی داڑھی سے کہ یہ دہیا کلبی ہے کھیلنے لگے، جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے تو حضور نے بڑھ کر مولا حسین کو اپنی گود کی طرف کھینچا. اس کو یوں تصور کرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے بچے کسی کے موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں، موبائل قیمتی ہے تو ہم اس کو بات کرتے کرتے ادھر سمیٹتے، ادھر آ جا، تاکہ مہمان کو احساس بھی نہ ہو اور ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لے. اس کو یوں تصور کر لیں کہ ادھر دہیا کلبی سمجھ کر بقول صاحب روضۃ الشہداء کے داڑھی سے کھیل رہے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور حضور باتیں کرتے کرتے جبریل سے مولا حسین کو ادھر سمیٹ رہے ہیں. اس لیے کہ آقا چاہتے ہیں کہ یہ جبریل ہے، سید الملائکہ ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بزرگی ہے. تو جبریل نے بات کو ختم کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کو نہ روکیں، اس کو بیٹھنے دے، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دے. جبریل کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ حسین کو کرنے دے، جو کرتے کرنے دے، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈالنے دے. حضور فرماتے ہیں جبریل یہ میرا حسین دہیا کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کر رہا ہے. اس لیے میں اس کہا حضور کوئی بات نہیں، آپ اسے رہنے دیں. میرے آقا یہ وہی حسین تو ہیں جب ان کی امی جان رات کو کبھی تھک جاتی، عبادت میں ہوتی یا اس کی آنکھ لگ جاتی اور حسین جھولے میں رونے لگتے تھے تو میرا اللہ مجھ سے کہتا تھا جبریل اب سدرا پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب سدرا پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جا حسین اٹھ کر کے رونے نہ لگے تو تو جا کر کے اس کا جھولا جھلانے لگ. حضور میں اس کا جھولا جھلانے آتا ہوں، اگر یہ آج میری گود میں کھیل رہا ہے تو حضور آپ اسے منع کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہے مولا حسین، فرشتوں کا سردار جس کا جھولا جھلاتا ہے، فرشتوں کا سردار جسے رونے سے چپ کراتا ہے، وہ مولا حسین کی ذات ہے. انہی کا ذکر کرنے آئے ہو، مقدر کے سکندر ہو، تقدیر کے
تاجدار ہو، بادشاہ ہو،